के बन कर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने ये खुश आमदेद इरफान रमज़ान जारी व सारी है। आपकी समातें बेदार हैं और आप दीनी इस्लामी मालूमात को पाने के लिए, जानने के लिए हमतन तैयार रहते हैं। आपके तमाम घर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं इंतहाई तशक्कुर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, इरफान रमज़ान का बाकायदा आगाज़ यानी ये अफ्तार नशरियात, इसमें बूझो तो जाने और फिर उलमा कराम की मौजूदगी इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शती है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ उलमा कराम को जो बहुत ही प्यारे, बहुत ही ख़ास है। मुझे एक इत्मीनान हासिल है, मैं हसास से हसास सवाल भी पूछ लेता हूँ तो उसका ऐसा जवाब मिलता है कि जिससे हक़ भी बयां हो जाता है, इत्तेफाक और इत्तेहाद भी कायम रहता है और अल्फाज का इंतखाब इंतहाई मयारी होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत प्यारे अपनी गुफ्तगू से दिलों में जगह बनाते हैं और एक अंदाज़ है आपका जो आलिमाना अंदाज़ है, आसमान इल्म के ऊपर चमकता हुआ सितारा है। मुफ्ती इब्राहिम कादरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के दूसरे मेहमान को। इनको हम बरसों से सुनते आए हैं, मुख्तलिफ मजालिस हों, महाफिल हों, ज़िक्र अहल बैत फरमाते हैं, कुरान से रग़बत दिलाते हैं और आज इस ट्रांसमिशन में जब से तशरीफ़ फरमाए अपना मकाम, अपनी इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं हमारे दिलों में। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नक़वी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साथ बहुत प्यारी आवाज़ पाकिस्तान की, पहले यकम रमज़ान से ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए वसीम अब्बासी साहब को खुश आमदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बूझो तो जाने का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हमारे पास दो अफराद हैं मगर जोड़ा है और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक रहा। मुझे बताया गया आप टीचर हैं, पढ़ाते भी हैं। जी। खूबसूरत। नाम आप बताएंगे अपना? जी, मेरा नाम नासिर अली है। जी। और मिसेस नासिर, सलमा नासिर, दोनों को कहूँगा खुश आमदीद। आपका वक्त शुरू हो जाता है, 10 सवालात आपके पास है। उलमा कराम जानते हैं किन शख्सियत को आपने कैसे पूछना है, ये आपके ऊपर है। शख्सियत का इदराक हमें हासिल है। शख्सियत मर्द है? जी जी बेटा। सवाल का जवाब हाँ में आया है। बूझी हुई शख्सियत जिनको आपने अशरा मुबशरा में शामिल है। मुफ्ती साहब, अशरा मुबशरा में शामिल नहीं। अशरा मुबशरा में शामिल नहीं। मुहाजिरीन में से हैं। लाम साहब, मुहाजिरीन? यहाँ उस वक्त तो मुहाजिरी थे। मुहाजिरीन में से मुहाजिरीन में से। ये जो शाइस्तगी है अल्फाज की, इस पे गौर कीजिएगा, इसमें भी हिंट चला जाता है बाज़-औक़ात, लताफत है। खूबसूरत। बूझो तो जाने में आज की शख्सियत स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ जानेमन, आप भी अपने जहन को दौड़ाएं और दौड़ के किसी नतीजे पे पहुंच जाएं तो हमें बताएं, हम आपके लिए फ़ोन कॉल का भी ऑप्शन कोशिश करेंगे खुल जाए। एक चीज़ और बता दें, इससे कोई रब्त नहीं है सवाल से, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा मेरी बात से। अक्सर ये होता है कि जब मुहाजिर कहा जाए तो सबके जहन उसी तरफ जाते हैं, एक ही तरफ के जो मक्के से आया। जी जी, ऐसे और भी जगहों से तो आए होंगे, वो भी तो मुहाजिर हैं ना। ऐसे ही है। इधर से आया, कोई कहीं से आया, कोई अफ्रीका से, कोई यमन से आया। जब कराची में बोला जाता है तो और मतलब होता है। हाँ, ऐसा ही है। यही मैंने अर्ज किया कि वहाँ पे भी यही मुराद ली जाती है कि एक ही जगह से आए थे, मुहाजिर तो और भी थे वहाँ। अच्छा, कई लोगों ने पंजाब से हिजरत की, पंजाब ही चले गए, वो भी मुहाजिर हैं, लेकिन कराची में कोई ख़ास ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये मुहाजिर। ठीक है जी, माइक का इस्तेमाल ज़रा करें। बूझी गई शख्सियत से कोई अहदीस मरवी हैं? बेटा शोहरत नहीं है, अच्छा। यानी उनका हदीस नकल करना उनकी शोहरत नहीं। देखिए हदीस मरवी तो है। हाँ, मरवी तो है। कोई सहाबी ऐसा नहीं जिससे कोई हदीस ना हो, लेकिन एक होता है ना मशहूर जो जिनकी शोहरत ही हदीस बयान करना हो ना, जैसे हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, दीगर हजरात हैं, तो उनके शोहरत यही है। अच्छा, उलमा कराम की गुफ्तगू में तबरुकात भी बट रहे होते हैं। अब जवाब भी चला गया, साथ साथ हिंट भी चला गया। मैं तो कोशिश करूंगा और गुजारिश करूंगा कि 5 सवालों तक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं, कोई हिंट दे ही नहीं। चले में हिंट भी नहीं। खुदा के बन कर है छाया जी, सवाल जवाब इस वक्त मियाँ बीवी हैं और मैं अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि हमें बड़ा अच्छे हसीन इत्तफाकात से गुजरना पड़ा है प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं, क्विज़ की तैयारी कराते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं और ये भी एक जोड़ा हमारे पास मौजूद है।
اچھا یہ دیکھا آپ نے کہ مائک سے تھوڑا سا دور جا کے گفتگو کر رہے ہیں, آپس میں مشاورت کر رہے ہیں, اور ہم نے تو ایک ایسے پروگرام میں بھی شرکت کی تھی کہ استاد ہار گئے تھے, شاگرد جیت کے چلے گئے. ہاں استاد مقابلہ ہار گئے. ان بچوں نے زیادہ محنت کی. ہاں بچوں نے زیادہ. ہم نے ویسے یہی کہا ہے جب آپ نے پوچھا ہے کہ بوجھی ہوئی شخصیت مہاجرین میں سے ہیں, ہاں تو ہم نے ہاں ہی کہا ہے, ہم نے ہاں ہی کہا ہے. ہمارے کچھ دوست وہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, تو ان کو شاید غلط فہمی ہوئی. یہ بھی ہم نے کہا ہے. زیادہ مروی نہیں, زیادہ وجہ شہرت جو احادیث. مائک کا استعمال کریں, وہ ان کو آواز نہیں جا رہی ہے آپ کی, اس لیے وہ کنفیوژن میں. اچھا, احادیث ان سے زیادہ مروی نہیں ہے, مطلب ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ احادیث. بیٹا حدیث یعنی وجہ شہرت نہیں ہے, یعنی حدیث روایت ہوگی, یقیناً ہوگی وہ سمجھ گئے, لیکن محدث کی حیثیت سے, روایات حدیث وجہ شہرت محدث کی نہیں. حیثیت سے مشہور نہیں. وجہ شہرت اور دیگر بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈائریکٹ ان کا رشتہ؟ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں سے ہیں, یہ سوال بنتا ہے. یا گھر کے افراد میں سے, گھر کے افراد میں سے نہیں, علامہ صاحب نے آپ کو بتایا نہیں ہے. اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے, اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہے. کتنی بار پوچھو گے, یہ سب سوال کاؤنٹ ہو رہا ہے, اس طرح 7 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, آپ اپنے بچوں کو بلا کے پوچھیں ذرا, یہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں, یہ دیکھیے ہمارا ہم بدقسمتی سے میڈیا میں جو چیزیں نشر ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ جب معاشرے کے اوپر فلمیں ڈرامے بنتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اب ڈرامے فلموں کے اوپر معاشرہ بن رہا ہے, اور لوگ ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں, چیزیں ویسی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کے پروگرام ضروری ہیں. میں اس سیگمنٹ سے بہت انسیت رکھتا ہوں, خوش ہوں, اطمینان, کیونکہ بچوں کی معلومات بڑھتی ہے. ہمارے نصاب میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہیروز ہیں, اور ان ہیروز کی پہچان ہمیں کسی نہ کسی طرح سے دینی ہے. جی کیا یہ ان کی اذان مشہور تھی؟ آئے اس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبی نہ رہی. آپ بہت قریب پہنچ چکے ہیں, مگر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا جواب میں نے ہاں دینا ہے نہ دینا ہے. اذان کی اذان تو بہت دیگر اصحاب دیتے رہے, مطلب مؤذن رسول جن کو کہا جاتا ہے. اچھا, اس کا جواب مانگنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی مؤذن کچھ ہو سکتا ہے تو بتائیں. مؤذن رسول رہے ہیں. مؤذن رسول رہے ہیں, یہ بھی ایک بات ہے. جی, مطلب ان سے ایک واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی. یہ ایک الگ بات ہے, ایک الگ بات ہے. آپ نے سوال کیا وہ مؤذن رسول تھے. ہاں مؤذن رسول تھے. نہیں, یہ دوسرا سوال میں پوچھ رہا ہوں نا, کیا کہ ایک واقعہ جو ان سے مروی ہے کہ جب انہوں نے صبح کی اذان یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے. جی, مطلب کچھ روایتوں میں ہے, تو کیا یہ بہت سے لوگوں نے اس کو سوال مسترد کریں نا, کیا ہے. سوال کریں آپ, بیان نہ دیں. کوئی اچھا سوال پوچھیں یار, آپ پوچھیں علاقہ کون سا ہے, کس خطے سے آئے ہیں, تو کچھ قریب آئیں گے. رنگت پوچھ لیں. جی ہے نا, وہ پہنچ گیا بس. گڈ, پہنچا دیا آپ. کیا عجیب بات ہے, پہنچ کے بھی آپ سوچ رہے ہیں. بلال حبشی. جی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جو شخصیت بوجھی ہے وہ بہت صحیح ہے. آپ کا جواب بہت صحیح ہے. آپ کے لیے تحائف بھی ہمارے پاس موجود ہیں. میں مفتی ابراہیم قادری سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی شخصیت پر تھوڑا سی روشنی ڈال دیجئے. اسی دورانی میں ان کو گفٹ بھی دے دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہوں. حضرت بلال بن رباح. جی, حضرت بلال بن رباح نبی پاک صلی اللہ کی طرف سے. حضرت بلال بن رباح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں, اور ان کا رنگ پختہ تھا, کالا تھا, لیکن وہ دل ان کا روشن تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گہرا. اور عالم اسلام میں انہوں نے اذان کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت و معیت کی وجہ سے, جی, اور محبت کی وجہ سے بڑی شہرت پائی ہے. اور آج بھی دنیا ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور سنتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے. بہت سے معاملات ان کے سپرد تھے, قرضوں کا لینا دینا اور محاصل وغیرہ, اس میں ان کا کافی حصہ تھا. اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی اذیتیں اٹھائیں, بے شک.
اور ان کے مالک نے انہیں بہت اذیتیں دیں اور گرم ریت پر اور گرم انگاروں پر لٹا کر ان پر جبر کیا جاتا تھا. ان کی سینے کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے تاکہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں. لیکن اسلام کی محبت جس کے دل میں راسخ ہو جائے وہ مرنا قبول کرتا ہے, اسلام کا چھوڑنا قبول نہیں کرتا. انہوں نے نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دل سے کہ کاش بلال کو کوئی خریدے اور آزاد کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری دی, یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, میں نے بلال کو خریدا اور میں نے آزاد بھی کر دیا. تو آپ نے فرمایا انت عتیق من النار, تم نے بلال کی گردن آزاد کیا کی, تم نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے القاب میں سے جہاں صدیق آپ کا لقب ہے, عتیق بھی آپ کا لقب ہے. عتیق کے معنی آزاد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہنم سے آزادی کا انہیں مجدہ سنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ جب تک رہے اذانیں دیتے رہے, اذان کے سلسلے میں کبھی معزول نہیں کیے گئے. حالانکہ ان کی نگاہ آخر عمر میں کمزور ہو گئی تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سے معزول نہیں کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ان کا جو آخری وقت ہے وہ ملک شام میں گزرا. اچھا. اور اس کا بھی ایک واقعہ ہے, اور ملک شام میں گزرا اور وہیں آپ کا وصال ہوا. صحیح. اور وہیں آپ کا قبہ ہے باب صغیر میں, غالباً ملک شام میں نے زیارت کی ہے مزار شریف. اچھا. اور وہ مزار شریف ان مزاروں میں سے ہے کہ جو مشہور ترین مزار ہے. صحیح. تو حضرت بلال کا بھی ہرے رنگ کا گنبد ہے, اور ساتھ میں ایک اور صحابی ان کی بھی قبر ہے. تو وہ زیارت گاہ خاص و عام ہے. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامعۃ الصفا کے بانی مدیر بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. مفتی صاحب, بوجھی گئی شخصیت حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھی. مفتی صاحب نے بڑا ایک خیر حاصل تعارف ان کا کرا دیا. میں ایک سوال ذہن میں رکھ رہا تھا, وہ رفیع کی طرف بھی جا رہا تھا, آپ سے پوچھ لوں. حضرت بلال کی پوری زندگی عشق رسول کی ایک روشن مثال ہے. رحلت رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس طرح زندگی گزاری, اور ملک شام جانا جو آپ کا طے پایا وہ کس وجہ سے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, آج تو آپ نے ابتدا میں ہی ایسی عظیم اور جلیل القدر ہستی اور شخصیت کا تذکرہ فرمایا, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں 2007 میں ملک شام گیا تھا. ماشاءاللہ. یہ جو جنگ کے حالات اس سے پہلے کی بات ہے. تو الباب الصغیر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے, اس کی زیارت کا موقع ملا. اصل بات یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ نعرے لگاتے ہیں اور گلی گلی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں مدینے جاؤں, صدقے جاؤں, واری جاؤں, مدینے میں موت آئے. یقیناً تمام اولیاء کرام کی یہ چاہت رہی ہے, ہر ایک بزرگ کی یہ تمنا رہی ہے, ہر مسلمان کی قلبی تمنا اور آرزو رہی ہے. لیکن دیکھیں, ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب, یعنی مسجد نبوی, مدینہ, بقیع قبرستان, مدینہ تجربہ کی مسکنت, رہائش, سکونت, وہاں کی تدفین. ایک ہے مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک بہایا, جنگوں میں تشریف لے گئے, اپنی جان قربان فرمانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی, سب کچھ قربان کیا, آل اولاد قربان ہوئی. کربلا کے میدان میں نبی کی اولاد قربان ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا تھا, ایک کاز تھا, نظریہ تھا, موقف تھا, ایک مشن تھا جس کے لیے یہ ساری قربانیاں دی گئیں. تو خود الباب الصغیر قبرستان جو ڈیمسکس کے اندر دمشق میں ہے, خطیب بغدادی کی تحقیق یہ ہے, اور میرے استاد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ کے اندر بھی یہ لکھا کہ اس ایک قبرستان میں 11,500 صحابہ کی قبریں, عظیم الشان اور جلیل القدر صحابہ. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بقیع کا قبرستان ہے, یہاں تو 9,500-10,000 صحابہ کرام ہیں, تو 11,500 صحابہ کی قبریں وہاں پر. اور پھر یہی الباب الصغیر کا جو مزار ہے, اس میں شہدائے کربلا کے سر مبارک ہیں, اہل بیت کے کئی شہزادے اس کے اندر مدفون ہیں. اسی طریقے سے اس کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت یہاں تو بہت سارے, حضرت سکینہ بنت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب مزارات ہیں اور بہت بڑا ایک سلسلہ ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مدینہ منورہ سے باقاعدہ یہاں ہجرت کر گئے تھے, اور اصل خود انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اب مدینہ منورہ کے اندر رہنے میں انہیں بہت زیادہ پریشانی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی. چنانچہ وہ جو ہم بچپن کے اندر بھی قصہ سنتے تھے کہ وہ جو ایک مرتبہ تشریف لائے تو یہاں آ کر ان سے کہا گیا کہ آپ اذان دیں,
تو وہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، تو یہاں تک کہ حضرات حسنین نے یہ بات فرمائی تو پھر انہوں نے جا کر کے اذان دی تو مدینہ کی گلیوں میں کوہرام برپا ہو، اللہ اکبر، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا۔ اس کو میں بعض اوقات یوں مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے کہ ہم بچپن کے اندر اپنے گلی محلے کی جو مسجد ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بابا جی کوئی آدمی اگر اعلان کرتا ہے سحری میں یا اذان دیتا رہتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم الشان ہستی، تو مشن رسول کی خاطر انہوں نے قربانیاں دیں، وہاں گئے، مسافری اختیار کی اور وہاں جا کر دعوت و تبلیغ اسلام کا بلند پایا فریضہ انجام دیا۔ یہ تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی محنتوں کا مختصر نقشہ۔ اور میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بغداد، کوفہ، عراق، افغانستان، ایران کے جزیرے، ہسپانیہ تک، غرناطہ تک، الحمرا تک، افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک، ترکی تک، ان تمام علاقوں میں فاروقی افواج، صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل پر جو افراد گئے، اور یہ حضرات صحابہ انہوں نے تو جا کر کے وہی اسلام کی نشر و اشاعت کی، جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور علامہ اقبال نے ہی کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ لوٹ کر آئیں گے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا